अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जरा बात करते हैं, दो तीन चीजें हैं जो कि क्विकली आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक तो रात गए इमरान खान साहब का जो जेल से पैगाम सामने आया, उनकी बहन को 29 दिन के बाद मुलाकात का मौका दिया गया, जो कि इमरान खान साहब का भी जेल राइट है। जेल मैनुअल के मुताबिक उनका उनकी फैमिली से मिलना, उनकी पार्टी क़यादत से मिलना, ये एक कैदी को हक हासिल है, लेकिन ये डिनाई किया जा रहा था, ये राइट से उनको महरूम रखा जा रहा था। और 29 दिन की इस पूरी आइसोलेशन के फेज के बाद उनको उनकी फैमिली से मिलने का मौका दिया गया। तमाम बहनों को नहीं मौका दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ उज़्मा खान साहिबा जाके, जो हमने गुज़िश्ता वीलॉग में भी आपके सामने एक तफसीली पूरे सिनेरियो पेश किया था, उज़्मा खान को मिलने का मौका दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो हैं, उनको मुसलसल दिनों दिनों तक जो है वो कमरे में बंद रखा जाता है, उनके सेल में बंद रखा जाता है। और इमरान खान साहब से कल उनकी जो लीगल टीम में से सलमान सफदर साहब ने सिर्फ मुलाकात की है। जो पैगाम जेल से इमरान खान साहब का बाहर आया है, उसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स है जो कि उनको ज़हनी मरीज़ इमरान खान साहब ने वो करार दिया है, और वो कहते हैं कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हुकूक अब महफूज नहीं है, किसी भी पाकिस्तानी के। वो कहते हैं बुनियादी इंसानी हुकूक और जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो महफूज नहीं है किसी भी पाकिस्तानी के। मुझे और मेरी एहलिया को वो कहते हैं फील्ड मार्शल साहब का नाम लेके कि उनके हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा हुआ है। साथ साथ ये भी कहा गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया, आपको पता है, ये चीज़ बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि हमारे मीडिया को आप सप्रेस कर सकते हैं, लोकल मीडिया पे आप इमरान खान की सालों से तस्वीर नहीं चलवा सकते। और जिस किस्म के हालात और वाक़यात से हमारा मीडिया भी जिन कर्व्स का सामना कर रहा है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो कि सब कुछ बहुत बखूबी उससे वाकिफ़ है, वो सवालात कर रहा है। और अब मेहदी हसन का आपको लास्ट इंटरव्यू याद होगा, उसके बाद तो हुकूमत इस पोजीशन में ही नहीं रही। मतलब मेहदी हसन ने जो करना था कर डाला उस आखिरी इंटरव्यू में, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो एक इंटरव्यू था। और उसके बाद से अब तक हमें नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत है उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन हमें इंटरनेशनल मीडिया पे नज़र ही नहीं आ रही। बस अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है, स्काई न्यूज़ की वो यल्दा ने जो इंटरव्यू किया है, उसमें बताया तो जा रहा है वो साहब है, वो आपको लोकल मीडिया पे अक्सर टीवी टॉक शोज़ में नज़र आएंगे एज इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पे। उनका नाम है हसन अल अरबी। ये साहब जो हैं, तमगा इनको रिसेंटली मिला था, 2 किताबें ऑथर कर चुके हैं। इनके बारे में मैं आगे चल के बात करूँगी, क्योंकि इन्होंने जो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, उसमें भी जिस किस्म की गुफ्तगू और जिस तरह से गुफ्तगू करने की कोशिश की गई है, और ये एडवाइज़र इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हैं। ये मुझे जानना है, क्योंकि मैंने सवाल मिनिस्ट्री से भी किया है कि ये इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई है बतौर एडवाइज़र, और क्या ये वाक़ई में इनको ओन करता है? तो अभी तक मुझे जवाब वहाँ से मौसूल नहीं हुआ कि इनकी ओनरशिप कोई ली जा रही है कि नहीं। इनका अपना बायो, ट्विटर बायो क्या बताता है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। लेकिन साथ-साथ इमरान खान साहब ने जो अहम तरीन जो फैसले लिए हैं, उन्होंने पूरी अपने के नौरीन नियाज़ी साहिबा को, उनकी बहन को किस तरह से सड़क पे घसीटा गया, उस सारे उनको हालात और वाक़यात के हवाले से आगाह किया। उस पर उन्होंने अपने एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। साथ-साथ जो अहम फैसले किए हैं, सलमान अकरम राजा साहब को तमाम जो इख्तियारात हैं, वो अब सलमान अकरम राजा साहब के पास हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन था वो है शाहिद खटक साहब, एमएनए शाहिद खटक साहब, उनके हवाले से उन्होंने फैसला किया है। इमरान खान साहब ने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट्री लीडर जो है, पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है, वो मुकर्रर कर दिया है। अब वो ऐसे फैसले किए हैं क्योंकि इमरान खान साहब के जो बयानिए का बोझ है, वो तो नजर आ रहा है कि पार्टी की क़यादत में से अक्सर अफराद जो है वो बयानिए का बोझ, वो वेट उठा नहीं सक रहे हैं। वो आपको उनकी तर्ज अमल में बहुत बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई भी देता है। बहुत डोसाइल बिहेवियर काफी क़यादत में से काफी लोगों का है। पिच की दोनों साइड पे, विकेट की दोनों साइड पे कौन कौन खेल रहा है, इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में उनका भी जिक्र किया। हाल ही में एक एनडीयू वर्कशॉप हुई थी, एनडीयू कोई इन जगह इस किस्म की इनके, तो वो क्या, और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए, कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं, और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरा पार्टी का, जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है, और उनको ने कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है।
انہی کے زیر نگرانی آپ ایک ایسی ورکشاپ میں، آپ ایسی پلیٹ فارمز پہ آپ جا رہے ہیں، اور نیچرلی آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ نے چپ کر کے ہاتھ باندھ کے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، آپ نے ان کی گفتگو سننی ہوتی ہے. سو یہ ایک اس پہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا ایک شدید رد عمل آیا، اور انہوں نے باقاعدہ ان تمام لوگوں کو پارٹی کا میر جعفر اور میر صادق قرار دیا ہے. وہ کون کون اب لوگ ہیں جو کہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو دوسری سائڈ کی بھی سٹوری آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بات عمران خان صاحب تک کیوں پہنچی، کیسے پہنچی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کیونکہ یہ بات ضرور سامنے کی جا رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ایک روز قبل، اس ملاقات سے ایک روز قبل، یعنی کہ پیر کے روز پارلیمانی پارٹی کا پی ٹی آئی کی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ اعتراض اس بات پہ بھی اٹھتا ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ تو ممبر نہیں ہے پارلیمنٹ کے، تو وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کس کیپیسٹی میں وہ شرکت کرتے ہیں. بہرحال وہ وہاں پر موجود تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے جو سینیٹر ہیں مشال یوسفزئی صاحبہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں وہ کافی دفعہ جو نوک جھوک اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی حوالے سے بڑے اعتراضات اٹھا چکی ہیں. ٹویٹر پہ وہ بہت کچھ بول چکی ہیں، بہت سوالات انہوں نے کرنے کی وہ جرت کرتی ہیں. پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس میں بھی وہ اس قسم کی گفتگو کرتی ہیں. ان کے بھی حوالے سے یہ پرسیپشن ضرور پایا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی کی ایما پر اس قسم کی آ کے باتیں ضرور کرتی ہیں، اس قسم کی جو تفصیلات ہیں وہ کچھ باہر سامنے آ کے رکھتی ہیں، جو کہ ان کی تفصیلات کو رد بھی کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے، سلمان اکرم راجہ بالخصوص، اور پھر وہ ان کے حوالے سے کافی ایک اسٹرانگ رسپانس بھی دیتے ہیں. اچھا، مشعل یوسفزئی کے علاوہ ثریا بی بی صاحبہ بھی اس این ڈی یو ورکشاپ کا حصہ تھی، سہیل سلطان صاحب بھی اس کا حصہ تھے، عادل بازائی، اس کے علاوہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب، شاہ احد خٹک جو کہ پرویز خٹک صاحب کے بانجے یا بھتیجے ہیں وہ بھی، نادیہ فاروق خر یہ بھی تھیں، اور جس طرح میں نے کہا ثناء اللہ مستی خیل صاحب. اچھا، مستی خیل صاحب کی تو گفتگو کے حوالے سے بھی ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ مستی خیل صاحب نے جب آرمی چیف نے اس ورکشاپ میں پارٹیسپینٹ سے خطاب کیا، اور بہت ساری گفتگو جو ہے وہ آپ کو اب سار عالم صاحب بھی سٹوریز کے فارم میں آپ کو بتا رہے ہیں. ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے جو فیلڈ مارشل صاحب سے اس ورکشاپ کے دوران جب وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے اپنا مقدمہ کیسے رکھا. انہوں نے مقدمہ ایسے رکھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے پاکستان بھارت کی جو جنگ تھی حال ہی میں، اس میں پاکستان کی جو افواج تھی اس کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم نے ایک جنگ جیتی بھارت سے، اور ایک بڑی کنٹریبیوشنز رہی ہمارے افواج پاکستان کی. ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بات ضرور کی، انہوں نے کہا کہ 2018 میں ان کو آئی ایس آئی نے بلایا، اور آئی ایس آئی نے بلا کے ان کو کہا کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں. انہوں نے کہا میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. پھر وقت گزر گیا اور اب آئی ایس آئی بلا کے کہتی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں. تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہم عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، ہمیں کبھی اٹھا کے آپ یہاں سے وہاں اور وہاں سے اٹھا کے ہم یہاں کرنے اگر مانگیں تو ہماری ایک عوام میں ایک سے ہے، ہمیں عوام نے ووٹ دے کر ایوانوں میں پہنچایا ہے. سو ہمارے ساتھ مطلب یہ اس قسم کے جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے، سو یہ ایک مقدمہ انہوں نے ضرور ان کے سامنے رکھا. لیکن آج ثناء اللہ مستی خیل صاحب بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس لپیٹ میں اس لیے آئیں گے کیونکہ وہ این ڈی یو کے اس ورکشاپ کا حصہ تھے جو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپریسرز اور اپریسرز کے ساتھ جو ہے وہ آپ جا کے اگر شرکت کر رہے ہیں آپ اس پلیٹ فارم میں، تو دیٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ دونوں سائڈز پہ، وکٹ کے دونوں سائڈز پہ آپ کھیل رہے ہیں. وہ کاپی پیسٹ والا میسج ہے جو کہ شیئر ہو رہا ہے، اس میں عادل خان بازائی نے بھی وہ میسج کیا ہے، مشعل یوسفزئی نے بھی کیا ہے، سید شاہ احد علی شاہ نے بھی کیا ہے، اور عمیر نیازی صاحب نے بھی وہی ٹویٹ جو ہے کر کے انہوں نے بتایا کہ اپنی پوزیشن انہوں نے کلیریفائی کیا. انہوں نے کہا کہ اب عادل خان بازائی، یہ مورل ساروں نے یہی ایک ہی کانٹینٹ جو ہے وہ، اور بظاہر تو بتایا جا رہا ہے کہ رات میں یہ میسج ڈرافٹ ہوا تھا، ڈیزائن ہوا تھا. میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور عمران خان کا وفادار ہوں. ہمیں عمران خان صاحب نے ہی پارٹی اور پارلیمانی ڈسپلن کا پابند بنایا ہے. ہم این ڈی یو خود نہیں گئے، پارلیمانی پارٹی نے ہمارے نام دیے اور ہم پارٹی کی ہدایت پر گئے ہیں. یہ ایک ایکیڈیمک ورکشاپ تھی اور اس میں ماضی میں موجودہ پی ٹی آئی کی 90% پارلیمنٹیرینز، صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ممبران اور سینیٹرز شرکت کر چکے ہیں. حتیٰ کہ پچھلے سال بھی ہمارے ممبران نے این ڈی یو ورکشاپ میں شرکت کی تھی. اگر پچھلے سال ہی روک دیا جاتا اور پالیسی واضح ہوتی تو ہم کبھی بھی جانے کی گستاخی نہ کرتے. ہماری عمران خان تک رسائی نہیں ہے تاکہ ہمارا یہ موقف ان تک پہنچے. اب ان کے میسج سے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ
ایک ڈیلیبریٹلی بھی عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائی گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیونکہ رسائی نہیں ہے, ہمیں ایکسیس نہیں ہے, تو لہٰذا ہمارا موقف جو ہے وہ عمران خان صاحب تک نہیں پہنچ پا رہا کہ ہم اپنے سائڈ آف دا سٹوری بھی ان کو بتا سکیں کہ یہ جی پچھلے سالوں میں بھی گئے تھے تو پارٹی کے اس لحاظ سے ہمیں کوئی ہدایت نہیں تھی کہ آپ نے اس میں نہیں جانا, اور پارٹی نہیں, پارلیمانی پارٹی نے ہی نام دیے تھے تو پہلے ہی روک دیا جانا چاہیے تھا پاکستان تحریک صاحب کی قیادت کی جانب سے کہ بھائی یہ اعتراض سامنے آنا چاہیے تھا. اچھا, یہ بہت ڈسکریٹ رکھا بھی جا رہا تھا, اور یوزلی جو انڈیو ورک شاپس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے اوپر بحث مباحثے بھی نہیں ہوتے, اس کی گفتگو جو ہے وہ چیٹم رولز کے مطابق جو ہے وہ what is discussed in the room stays within the room. سو لہٰذا مشعل یوسف زئی صاحبہ نے لکھا میں عمران خان کی ورکر اور سپاہی ہوں اور عمران خان ہی کی وفادار ہوں, ہمیں عمران خان صاحب نے ہی پارٹی, اور شکر ہے انہوں نے کی کا ڈفرنس سمجھ لیا اور میسج کو جو ہے وہ پہلے ہی انہوں نے ایڈٹ کر لیا. ہمیں عمران خان صاحب نے ہی پارٹی اور پارلیمانی ڈسپلن کا پابند بنایا ہے, میں نے نہ ہی کوئی بریفنگ اٹینڈ کی. ان کا ڈفرینٹ تھوڑا سا اس لیے کیونکہ وہ کہتی ہیں میں نے نہ ہی کوئی بریفنگ اٹینڈ کی, نہ ہی کسی سے کوئی ملاقات کی, پارلیمانی پارٹی نے نام دیے تھے لیکن میں ذاتی مصروفیات اور ترجیحات کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکی. ساتھی چلوں کہ مشعل یوسف زئی صاحبہ نے حال ہی میں یہ بات ضرور ایکسپریس کی ہے کہ اگر تو آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم لانے کے حوالے سے جو مقصد ہے وہ کیا ہے, وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا, وہ نئے صوبوں کا قیام اور بہت کچھ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں جس کے حوالے سے جو دیگر کوارٹرز ہیں وہ بہت اپنے موقف پہ قائم ہیں, وہ اپنے موقف پہ بالکل ایک ٹھوس پوزیشن لے چکے ہیں, چاہے جو بھی پیپلز پارٹی کا موقف ہو, جو بھی ایک رولا مچانا ہو, لیکن دی ادر سائڈ از ویری کلیئر کہ 28ویں ترمیم کے تحت ہم نے کیا کرنی ہے, اور نئے صوبوں کی تو جو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ تو آن گوئنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. مشعل یوسف زئی صاحبہ کہتی ہے نئے صوبے بنانے کے وہ حق میں ووٹ کریں گی. اب فیلڈ مارشل صاحب کے سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ جی فاٹا کے فنڈ سے متعلق, اور اسی ورک شاپ کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا تھا کہ ان سے ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو رہا کب کر رہے ہیں, جس پر انہوں نے جواب نہیں دیا. جو فاٹا کے فنڈز ہیں اس کے بھی حوالے سے ضرور بتا دیجئے, تو جس پر ان کو آگے سے جواب ملا کہ فکر نہ کریں, پریشان نہ ہو, نیا صوبہ دے رہے ہیں ہم آپ کو. سو نئے صوبے والی چیز جو ہے دیٹس ویری مچ آن دا کارڈز, اور یہ چیز ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے, ایک نوٹیفیکیشن جی وہ پھنس گیا ہے کہیں, وہ گم گیا ہے, سی ڈی ایف کا جو نوٹیفیکیشن آنا ہے, اور دن اب اس میں بڑے کیجولی بتایا جا رہا ہے ہمیں منسٹرز کی طرف سے کہ چند دنوں میں آ جائے گا. کل ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ چند دنوں میں آ جائے گا, اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جو سی ڈی ایف ہوں گے, آرمی چیف جو ہیں وہ اس ملک کے اس وقت موجودہ فیلڈ مارشل صاحب, وہی پہلے سی ڈی ایف ہوں گے, چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ بھی پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا, ہمیشہ تاحیات رہے گا, تو جو بھی آرمی چیف ہوگا وہی سی ڈی ایف ہوگا. اور یہی جو نقطہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بقول ابصار عالم صاحب کے, ابصار عالم صاحب نے خبر یہ دی ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جو کہ آپ نے آئین میں تو ڈال دیا ابھی امینڈمنٹ کرتے ہوئے کہ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے, لیکن یہ نقطے پر شدید اعتراض ہے پولیٹیکل اینٹیز کی طرف سے, اسپیشلی نون لیگ, اس کو اب شدید اعتراض ہے اس بات کا کہ آرمی چیف ہی صرف سی ڈی ایف نہیں ہو سکتے. یہ تمام جو ڈیفینس فورسز ہیں جس میں 5 فورسز کا ذکر کیا جاتا ہے, ان 5 فورسز میں سے کوئی بھی اس کا چیف جو ہے وہ بن سکتا ہے, صرف آرمی چیف تک آپ اس کو نام محدود کیا جائے. اور اب اس کو بقول ابصار عالم صاحب کے 28ویں ترمیم میں یہ جو انفنش ایجنڈا آپ کہہ لیجئے, کیونکہ اب ان سے ہو گئی ہے غلطی, اب انہوں نے ترمیم کر دی ہے, دوسری سائڈ اس کو قبول کرنے کے لیے, اس میں کوئی بھی فردر امینڈمنٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیکاز ونس اٹس ڈن اٹس ڈن. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ والی بات, میں آپ کو ضرور ایک کلپ سناتی ہوں. بھول جائیں عمران خان, عمران خان از پاسٹ, ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, ہز ہسٹری اسٹوری از اوور. راشد نصر اللہ صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب سے بڑے قریبی ہیں, یہ برطانیہ میں مقیم رہے, حال ہی میں آپ کو لاہور میں بڑی سارے امپورٹنٹ میٹنگز میں یہ آس پاس بیٹھے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں. ایڈوائزر ہیں, باقی کیپیسٹی میں ایڈوائزر ہیں یہ نہیں پتا, لیکن انہوں نے حال ہی میں اس انٹرویو میں جس طرح سے کہا کہ عمران خان جی ہی از اوور, ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. سو جو آپ نے ترمیم میں اس وقت آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے, یہ آپ نے ترمیم کر دی ہے,
اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو چینج کیا جائے, اس میں بھی فردر ایک ترمیم کی جائے, تو نون لیگ سے بسد احترام اٹس ڈن اینڈ راشد صاحب کے زبان میں ڈن اینڈ ڈسٹس, تو آپ وہی سمجھیے, کیونکہ اگلی سائڈ جو ہے وہ تیار نہیں ہے, اور ہمیں بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ واٹس ڈن از ڈن. آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے آگے بھی. سو اب کس طرح سے یہ اسٹف کو اور یہ جو فرکشن ہے جو ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نقطۂ اعتراض ہی اب یہ بن گیا ہے, اور جس کے لیے شہباز شریف صاحب آپ کو پتا ہے کہ جی اسلام آباد آنے سے پہلے, اب وہ واپس آ گئے کیپٹل میں, لیکن اسلام آباد آنے سے پہلے برطانیہ سے جب وہ ٹریول کر کے واپس آ رہے تھے, وہ لاہور میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ میں وہ کوئی 45 منٹ تک انہوں نے کسی سے ملاقات کی ہے. ایئرپورٹ میں ہی کوئی شخص وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے ان سے ایک طویل ملاقات کی. اینڈ شہباز شریف صاحب تو سیمز لائک ہی اسٹک بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, کہ کریں کیا. وہ اس وقت ایک سائڈ ہے جن کی وہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں, اور دوسری سائڈ پہ ان کا بھائی ہے. سو شہباز شریف صاحب کے لیے ایک مشکل وقت ضرور ہے. جو اسکائی نیوز کا انٹرویو ہے جی, میں بلکہ اس کی کلپ پہلے آپ کو سنواتی ہوں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. That whenever there is a meeting of Imran Khan's party leaders with Imran That's Khan, a separate issue, sir. But when the UN Human Rights Chief, when the United Nations expresses concern about and answerable to 200 and is answerable about the lives and security of 250 million Pakistanis. So it cannot go on like so this. Are you saying this primarily is the reason why the access is restricted, because whenever the Mr. party leaders, Al-Arabi, whenever are his you party saying leadership goes inside Imran Khan's jail, they come up with a narrative in support of terrorist organizations, and his family. Mr. Al-Arabi, can I just ask you, because you're avoiding my questions. Can I just ask? I'm not avoiding your question. I'm answering your question. Is the civilian government, the military, and the ISI so afraid of Imran Khan that you can't allow access to family members to him? Are you so afraid of Imran Khan that you won't give access to his family members? I think you're aware of this fact that his sister met him a few hours back. Today, after 6 weeks of them being unaware whether he was alive or dead. You're aware of the fact that the sister met him. Nobody is afraid of Imran. For the first time. Pakistan needs internal stability. Pakistan does not need foreign approval. It needs internal stability. So whatever happens in Pakistan is decided in Pakistan. یہ حسن العربی یہ جو صاحب ہیں, ان کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو تمغہ مل چکا ہے, یہ 2 آتھر کی ہیں انہوں نے کتابیں, اور یہ اب بطور انفارمیشن منسٹر کے ایڈوائزر یہ اس اسکائی نیوز پہ انہوں نے جانے کی ہمت کی تو ان کو داد دینی چاہیے, کیونکہ ایسے میں تو پوری حکومت میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اب انٹرنیشنل میڈیا کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. بہت ساری اے آئی ویڈیوز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کی بہنوں سے متعلق جو ہے وہ کافی ایسی اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ شیئر کیا جا رہا ہے, اور ایسے لوگ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا سیل سے بھی تعلق رکھتے ہیں. بہت چیزیں ماضی میں بھی ان کی بیک فائر کر گئی ہیں, لیکن وہ اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے جب وہ شیئر کرتے ہیں تو اس سے ان کی آپ کو کریڈیبلٹی کا اندازہ بہت اچھی طرح ہو جانا چاہیے, جو کہ خود بھی پروف چیک نہیں کر رہے ہیں. یہ صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے بار بار سوال جو ہے وہ یہ کیا جا رہا تھا یلدا کی طرف سے کہ عمران خان کو 29 ڈیز سے سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا, اور 29 ڈیز کے بعد پورا انٹرنیشنل میڈیا کے جب پورا یہ پریشر نہ کریٹ ہو گیا تب جا کے اس کو ایک جیل میٹنگ الاؤ کی گئی ہے, اس کی بہن نے ملاقات کی ہے. سو واٹ ڈز اٹ ٹیل اس, آپ اس کے جو بیسک رائٹس ہیں عمران خان کے وہ ڈینائی کر رہے ہیں, آپ بہت بلیٹنٹلی ڈینائی کر رہے ہیں. تو جی وہ صاحب جو ہے وہ اگلے بار بار شور مچا کے وہ اگلے کو سوال ہی نہیں کرنے دے رہے. وہ کافی امبیرسنگ تھا میرے خیال سے. اگر حکومت اس کو اون تو ابھی تک نہیں کر رہی ہے, کیونکہ لائک آئی سیڈ میں نے خود پوچھا ہے کہ یہ ایڈوائزر کس کیپیسٹی میں ہے, اور یہ واقعی میں ایڈوائزر ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نوکر, ایک ہوتا ہے چاکر, اور ایک ہوتا ہے بوکر. سو یہ ایک بوکر کیٹیگری کے لوگوں کو اب آگے کیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور انٹرنیشنل میڈیا میں جو امبیرسمنٹ ہے اس کو فردر جو ہے وہ مٹانے کی انٹینشن سے تو بھیجا جا رہا ہوگا, لیکن فردر امبیرسمنٹ ہی کریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے ایک جنگ بھارت کے خلاف تو جیت کے ہم نے پورے دنیا کو اپنا ایک زبردست قسم کا ہم نے ایک روپ دکھایا ہے, ہماری سکل سیٹ دکھائی ہے, لیکن پھر ہم اس قسم کی جو مزاحیہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ, اس قسم کے لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں جو کہ خود مذاق اڑوائیں پاکستان کو. عمران خان سے جیل میٹنگ کے بعد جو کوئی باہر آتا ہے وہ ٹیررسٹ کی سپورٹ میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے. مطلب کاش تو کوئی ایسا فورم ہوتا کہ جہاں پر ایسی گفتگو چیلنج ہو سکتی اور اس پہ سختی سے نمٹا جاتا. مطلب آپ اس قسم کی بیہودہ اور بیتوکی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان نیڈز انٹرنل اسٹیبلٹی. سو تھینک یو فار ایڈمٹنگ ایٹ لیسٹ کہ پاکستان میں اس وقت انٹرنل کیوس ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, اینڈ اٹ ایکچولی نیڈز اسٹیبلٹی, جس پر بالکل فوکس نہیں ہے. سارا فوکس اوپوننٹ ہے,
सारा फोकस कैदी नंबर 804 को किस तरह से मजीद उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखे, जेल मीटिंग्स को चोक करके, एक्सेस चोक करके, तमाम चीजें हरबे इस्तेमाल करके आपने मजीद फर्दर केओस को फ्यूल किया है। आपने केओस को किसी भी तौर पर एड्रेस करने के लिए कोई इकदाम आपके नजर नहीं आते। फिर वो साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान डज नॉट नीड फॉरेन अप्रूवल। एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत जो है वो सिर्फ एक ही शख्स ने की है इस मुल्क में, और जो वो कॉस्ट बेयर भी कर रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, अपने कद से ज्यादा बड़ी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, अपने वेट से ज्यादा बड़ी बातें जो है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, स्पेशली फॉरेन मीडिया पे, जो कि आपको बिल्कुल ऐसा डिसेक्ट करने का आदी है, जो कि हमें माजी में हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि जी whatever happens in Pakistan is decided in Pakistan। मतलब वेक अप मिस्टर अरबी, किस किस्म की गुफ्तगू, आपको बिल्कुल तैयारी नहीं कराई है वहां पर भेजने से पहले। इतने कुछ इंस्टेंसेस आपको नजर आ गए हैं कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो किस तरह से हम अमेरिका के साथ मिलकर अब डिसाइड कर रहे हैं। अमेरिका हमें अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएगा, हमारे पास तमाम वो तस्वीर भी मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, और शहबाज शरीफ साहब सख्ती से आपकी इस बात पर जो है वो ऑब्जेक्ट करेंगे, और आपको बुलाया भी, जैसा आपकी सरजनिश बनती है आपकी इस बात पे कि जो ऐसा नैरेटिव जो कि अलाइन ना हो मौजूदा हमारी रियासत की पोजीशन से, इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करते इंटरनेशनल मीडिया पे जाके। एक बात तो तय है कि यल्दा के जो सवालात थे ये हमारे लोकल मीडिया पे आपको इस तरह से नहीं नजर आएंगे। लोकल मीडिया पे आपको खान की बहनें इस किस्म का इंटरव्यूज देते हुए कभी नहीं नजर आएंगी। लोकल मीडिया पे फॉरेन मीडिया की तरह आप साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं चला सकते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए।